अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद आप सबको ख्वाबों के जहान में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बेलगाम नॉवल की एपिसोड 4 लेकर। आई नो मैं बहुत देर बाद आई हूँ। एनीवेज, अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली या फिर एक दो दिन बाद एपिसोड्स अपलोड कर दिया करूँ। मेरे स्केड्यूल और सेंटेंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, दैट्स वाई। खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो टेरेस की एक तरफ चेयर पर बैठी आसमान के नीचे जिंदगी के ख्वाब सजाने में मसरूफ थी। तारे भी आज मामूल से ज़्यादा रोशन नजर आ रहे थे। रोशनी सितारों में नहीं, रोशनी तो उसकी आंखों में थी, जो हर चीज़ को रोशन बना रही थी। जब इंसान खुश होता है तो दिल के साथ जिस्म भी खुश हो जाता है, और जब खुशी हकीकी हो तो रोशनी रूह तक को रोशन कर देती है। वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में इतनी मगन थी, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में मगन थी, जब उसको उसके मोबाइल की रिंगटोन ने जगाया। उसने मोबाइल फौरन उठाया और स्क्रीन पर ज़मान के जगमगाते नाम ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कॉल पिक करते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी हैं आप? ज़मान ने भी पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। वो इस वक्त अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा कर रहा था। अब मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, उसने इतरा कर कहा। ओह हाँ, वो तो मुझे पता है। खैर, मैंने इसलिए कॉल की थी कि तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें मुझे तोहफा देना है। तोहफा? कौन सा तोहफा? ज़मान की बात पर वो चौंकी। भाई, कल हमारा निकाह है, तो तुम अपने शोहर को कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? गिफ्ट? मैं निकाह में आ रही हूँ ना, बस वही बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम तो बहुत खुश नसीब हो ज़मान, जब मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ। असलफ़ आज खासे अच्छे मूड में थी। ओह, तुम निकाह कर रही हो? कोई प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं हो जो आना ही गिफ्ट होगा। कम भी नहीं हो। वो मजीद इतराने लगी। यार, क्या हो जाएगा अगर 400 रुपये खर्च कर दोगे मुझ गरीब पर? वो मसलूम बनने पर मजबूर था। 400 रुपये वाली सूरत नहीं है ना तुम्हारी। तुम पर तो मैं 4 करोड़ खर्च कर दूं, मगर क्या करूं, इतने पैसे जो नहीं है मेरे पास। वो अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठी, मगर ज़मान को मज़ीद मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। तुम मिल जाओ मुझे, फिर बताता हूँ। बहुत बड़ी फिल्म हो तुम। अच्छा, और ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? उसने थोड़ी पर उंगली रखकर कहा। बहुत जल्द, ज़मान ने कहा। एक बात कहूँ असलफ़ा? ज़मान की आवाज़ धीमी थी। हाँ कहो। याद है तुम्हें तुम्हारा वो टिश्यू जो 1 साल पहले तुमने मुझे दिया था? मैंने मांगा था तुमसे उसे। टिश्यू 1 साल पहले? याद नहीं आ रहा। सर खुजाने लगी। याद करो असलफ़ा, उस दिन अचानक हड़ताल हो गई थी और तुम यूनिवर्सिटी में फंस गई थी। फिर मैम अमसन के कहने पर मैंने उसके सामने माजी का नक्शा खींचा। हाँ, याद आया। उस दिन तो बहुत गर्मी थी और हाँ, मैं टिश्यू से अपना मुंह साफ कर रही थी, तो तुमने मुझसे टिश्यू मांगा था। उसे सब याद आ गया था। हाँ बिल्कुल, मैंने टिश्यू मांगा था तुमसे। तुमने उससे मेरी कार में बैठते हुए अजीबोगरीब शक्लें भी बनाई और फिर मस्करी करने लगा था। हाँ, और उस दिन मैंने तुम्हें टिश्यू भी ये सोच कर दिया था कि कितना कंजूस शख्स है, टिश्यू भी किसी का झूठा मांग रहा है। अब मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुमसे वो टिश्यू क्यों मांगा था। ज़मान ने कहा। हाँ बताओ। पता है,
میں نے وہ ٹشو اسی دن ٹرانسپیرنٹ بیگ میں تہہ کر کے رکھ دیا تھا اور آج تک وہ میرے پاس محفوظ ہے. میں اسے اپنے والیٹ میں رکھتا ہوں. وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو اسلفہ کی آنکھیں نم ہو گئیں. تم اس قدر چاہتے ہو مجھے؟ اسے اس کے منہ سے محبت کا اقرار بار بار سننا شاید اچھا لگ رہا تھا. ہاں، بے انتہا چاہتا ہوں تمہیں. اگر اس محبت میں کمی آ گئی تو؟ وہ پھر سوال کر بیٹھی. اسلفہ، محبت میں کمی نہیں آتی. محبت یا تو ہوتی ہے یا تو نہیں ہوتی. انسان محبت میں خود کو دھوکہ دیتا ہے مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا. اور اگر میں نے تم سے کہا کہ مجھے تم سے محبت نہیں رہی بلکہ نفرت ہو گئی ہے تو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں اس اسلفہ سے باتیں کروں گا جو میرے دل میں ہے. تمہیں مجھ سے تو نفرت ہو سکتی ہے مگر اس اسلفہ کو نہیں جس سے میں نے پیار کیا ہے. اور وہ اسلفہ تمہاری روح ہے جسے شاید تم بھی نہیں جانتی ہیں اسلفہ. اور روح کسی سے نفرت نہیں کر سکتی. زمان کے الفاظ اس کی محبت کی سچائی کی دلیل تھے جو اسلفہ کے دل و دماغ پر چھا رہے تھے. وہ ہو گئی تھی اس کی محبت کے سمندر کی اس گہرائی میں جہاں بس محبت کا جہاں آباد تھا. زمان بابو، آپ کو صاحب نیچے بلا رہے ہیں. کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ملازم نے کہا. اچھا، میں آتا ہوں. اس نے جواب دیا تو ملازم چلا گیا. اچھا اسلفہ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، شاید پاپا بلا رہے ہیں. زمان نے کہا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. دوسری طرف سے بھی لائن کٹ گئی تھی مگر اسلفہ اب تک خیالی دنیا سے باہر نہیں آئی تھی. جی پاپا، آپ نے بلایا مجھے؟ اس نے لاؤنج میں بیٹھے اشرف صاحب سے کہا. ہاں آؤ بیٹا، مجھے تم سے ذرا ضروری بات کرنی تھی. مسٹر اشرف نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور اس سے مخاطب ہوئے. وہ بھی اپنی جگہ صوفے پر برجمان ہو چکا تھا. بیٹا، ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کرنی ہے جس کے لیے مجھے دبئی جانا ہوگا اور تم تو جانتے ہی ہو کہ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیل کے لیے تم دبئی جاؤ. وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہے تھے. مگر پاپا، کچھ مہینے میں مجھے ٹریننگ پر جانا ہوگا. وہ پریشان ہو گیا تھا. ہاں میں جانتا ہوں مگر تم انشاءاللہ ٹریننگ شروع ہونے سے پہلے ہی دبئی سے واپس آ جاؤ گے. لیکن پاپا، آپ اپنے مینیجر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اس نے مینیجر کی ٹانگ پھنسانی چاہیے. یہی تو پرابلم ہے کہ مینیجر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ڈیل میرے لائف کی سب سے بڑی ڈیل ہے اور اس کو صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، بھی کوئی طریقہ نہیں نکال پا رہا تھا. کتنا وقت لگے گا مجھے وہاں پر ڈیڈ؟ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بولا. تمہیں ڈیل فائنل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو رپورٹ بھی دینی ہے. انہیں پورا تو کم از کم تمہیں 2 مہینے لگ جائیں گے. انہوں نے پورا حساب لگایا جبکہ وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا. ٹھیک ہے پاپا، میں چلا جاؤں گا. اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ پھر 2-3 دن میں تمہیں نکلنا ہوگا دبئی کے ایئرپورٹ پر. تمہیں مسٹر فیبیان فیکٹرس مل جائیں گے. وہ تمہیں وہاں سے پک کریں گے. باقی ڈیٹیلز میں تمہیں کل تک دے دوں گا. وہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے جبکہ وہ اسلفہ سے دوری کا سوگ منانے میں مصروف ہو گیا. وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کا حشر نکال رہا تھا. نہ جانے کون سا ہیرا کھو گیا تھا جس کی تلاش میں وہ پاگل ہوا جا رہا تھا. اب تک الماری کا پیٹ وہ پوری طرح خالی کر چکا تھا اور اب اس نے اپنے بیڈ اور صوفے پر ہلا بول دیا تھا.
اوہ گاڈ، کہاں چلی گئی؟ یہیں تو رکھی تھی۔ وہ چیزیں پھیلاتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ تھینک گاڈ مل گئی ہے۔ اس کی کھوئی ہوئی چیز گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اب مل ہی گئی تھی۔ یہ اس کی لکی رنگ تھی جو وہ ہر خاص موقع پر پہنا کرتا تھا، اور آج تو اس کی زندگی کا آج مسٹر زمان سکندر اپنی اکلوتی محبوبہ کے شوہر جو بننے والے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن آج معمول سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کریم کلر کی شیروانی کا کالر ٹھیک کرنے لگا۔ مسٹر زمان سکندر، آج تو تم واقعی ہیرو لگ رہے ہو، بس کسی کی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ وہ خود اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کر رہا تھا۔ زمان بیٹا، جلدی کرو، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ صوفیہ سجی سوری بھاگی ہوئی کمرے میں آئی تو وہ خود کو فائنل ٹچ دینے لگا۔ جی امی، بس چلے۔ اس نے پرفیوم لگایا اور کمرے سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے ایریا کے سب سے بڑے پارک میں بیٹھا اس وقت اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس کے چیلے بھی اس کے ہمراہ پارک میں لگے بینچز پر بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت بھی ہر لمحے کی طرح مس امسا اور ان کی بیٹی کے خیالوں میں گم تھا، اور ہر لمحے اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نئی سازش چلتی رہتی تھی۔ شبیر، تمہیں اپنے آدمیوں کے ساتھ امسا کے گھر جانا ہے، اس نے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو حکم دیا۔ مگر سر، شادی تو 19 کو ہے، اور وہ لوگ شادی کے لیے مان بھی گئے ہیں، تو ہم اب جا کر کیا کریں گے؟ شبیر نے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لوگ اتنی آسانی سے مان گئے ہیں؟ اس نے آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تم لوگوں کی طرح بیوقوف نہیں ہوں جو پہلے ہی خوش فہمیاں پال کر بیٹھ جاؤں۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں آخری موقع پر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتماد تھا۔ تو سر، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس لڑکے نے سوال کیا، جبکہ باقی چیلے کھڑے ان دونوں کا منہ تک رہے تھے۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ ایک دھمکی بھری پرچی لکھواؤ اور اپنے لڑکوں سے ان کے گھر بھجواؤ، ساتھ ہی کچھ تحفے بھی بھجوا دینا۔ اس کے دماغ میں ایک نت نئی سازش نے جنم لے لیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اور تم خود اس کی بیٹی ازلفا کا پتہ کرواؤ کہ وہ کس ٹائم یونیورسٹی جاتی ہے اور آتی ہے۔ مجھے ذرا اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے بچی ہوئی سگریٹ اپنے جوتے کی نوک سے بجھائی۔ ایک حیوانیت تھی اس کی نوک سے بجھائی، ایک حیوانیت تھی اس کے چہرے پر جو اس کے دماغ میں گردش کرنے والے خیالات کا پتہ دے رہی تھی۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ مہمان بھی زرق برق لباس میں محفل کی شان بڑھا رہے تھے، جبکہ نکاح کے آخری بول پڑھانے میں مصروف تھے۔ آج وہ دلہن سے ذرا کم مگر بہت خوبصورت گولڈن براؤن شرارے میں سجی ہوئی تھی۔ اس کا حسن بھی آج داد دینے کے قابل تھا۔ اپنے نرم و ملائم لبوں سے زمان سکندر کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوئی وہ شرم سے سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ کتنا حسین پل تھا یہ۔ زندگی کا تمام حساب لگایا جائے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تو یہی ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی زندگی کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، اور نکاح کے ان 3 جملوں سے زندگی کا ایک نیا روپ دھار لیتی ہے، ایک نیا زاویہ کیا تھا۔ اور اب وہ
نکاح مکمل ہو گیا تھا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ہمسفر بن چکے تھے۔ نکاح ہوتے ہی آنکھ بچا کر ان دونوں نے چھت کا رخ کیا۔ ان دونوں کے پاس اب لائسنس جو آ چکا تھا۔ وہ دونوں آسمان کے نیچے کھڑے ایک دوسرے کو نکاحوں میں بسا رہے تھے۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو اسلفہ۔ سامان نے اس کی تعریف میں دو بول کیا بولے وہ شرما گئی۔ تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ سامان نے شاپنگ بیگ سے ایک چمکتا ہوا گفٹ پیپر میں لپٹا ہوا گفٹ نکالا۔ اسلفہ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اسے گفٹ بہت اچھا لگتا تھا۔ ہاں، میں اپنی بیوی کے لیے گفٹ لایا ہوں، تم اسے کھول کر دیکھو گی؟ اس نے اسلفہ کے ہاتھوں میں گفٹ تھما کر بولا۔ اس نے اسلفہ کے ہاتھوں میں گفٹ تھمایا۔ وہ بھی بے قراری کے عالم میں تیزی سے گفٹ کی پیکنگ کھولنے لگی۔ گفٹ کھولتے ہی اس کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہے سامان؟ یہ تو جینٹس پرفیوم ہے، وہ بھی استعمال شدہ۔ شاید تم نے مجھے غلط گفٹ دے دیا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا، جو بالکل غلط ثابت ہوا۔ یہ میں تمہارے لیے ہی لایا ہوں میری جان، اور یہ پرفیوم میرا ہے اور اس کو میں نے ہی استعمال کیا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ تمہیں یہی دینے کے لیے کوئی لڑکا اپنی بیوی کو اپنا استعمال شدہ آدھا بچا ہوا پرفیوم دیتا ہے بھلا؟ وہ بھی جینٹس پرفیوم۔ اس کا پارا آسمان کا رخ کرنے والا تھا۔ آخر زمان نے آج حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ارے تم ناراض کیوں ہوتی ہو اسلفہ؟ یہ میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ اس پرفیوم کو میں استعمال کرتا ہوں، اور اس کی خوشبو جب تم اپنے جسم پر لگاؤ گی تو تمہیں میرا احساس ہوگا، میری محبت کا احساس ہوگا۔ تمہیں ایسا لگے گا جیسے میں تمہارے آس پاس ہوں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ سوچو، اس سے زیادہ رومانٹک گفٹ بھلا ہو سکتا ہے کوئی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسلفہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ وہ نظریں جھکائے اس عجیب و غریب تحفے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور پیار بھی۔ سامان معصوم تھا یا بیوقوف؟ اس سوال نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آج کی رات تو اس تحفے پر ہنسنے میں ہی گزارنے والی تھی وہ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنے کانوں سے ٹاپس اتار کر ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ آج وہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ اتنی تھکان کے باوجود ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ ایک ایک کر کے جویلری کو اتار رہی تھی جن کو حقیقی خوشی ملی تھی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا جو ہو گیا تھا، جو بیٹی کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھوں سے ریسٹ واچ اتار ہی رہی تھی کہ جب ان کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ایک نیا نمبر آیا تھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کوئی رانگ نمبر ہے، لیکن خود کو مطمئن کر کے انہوں نے کال یس کی۔ ہیلو، کون؟ کیسی ہو ہمسا؟ دوسری جانب سے مردانہ آواز ابھری۔ سوری، کون؟ میں پہچانی نہیں آپ کو۔ انجان آدمی کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ ذرا چونکی تو تھیں۔ پہچانو گی کیسے؟ بھول جو گئی ہو اپنی بیٹی کے باپ کو۔ دوسری جانب سے جواب سن کر ایک لمحے کے لیے وہ سکتے میں آ گئی۔ محمود، تم؟ تم؟ وہ اپنے سابقہ شوہر کو پہچان چکی تھی۔ ہاں، اور میں نے کال یہ جاننے کے لیے کی ہے کہ کس سے پوچھ کر اور کس کی اجازت سے تم نے میری بیٹی کی شادی کی ہے؟ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کا رویہ بھی ایک دم بدلا۔
تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ مطلب صاف صاف کہو محمود، کیا تکلیف ہو گئی ہے تمہیں اچانک؟ وہ بھی اپنا آپا ہو چکی تھی۔ مجھے تکلیف یہ ہو گئی ہے کہ تم نے مجھ سے میری بیٹی کے باپ ہونے کا حق کس کی اجازت سے اور کیوں چھینا ہے؟ میرے علم میں لائے بغیر ایک تو تم نے اصطفیٰ کا نکاح کر دیا، اوپر سے مجھے بلانا بھی پسند نہیں کیا۔ کیسے بھول گئی تم کہ ابھی اس کا باپ؟ وہ بے انتہا غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اچانک باپ ہونے کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ اس وقت کہاں تھے جب تمہاری بیٹی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی؟ اس وقت بھول گئے تھے کہ کیا تم ایک بیٹی کے باپ ہو؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اصطفیٰ میری بیٹی ہے، صرف میری۔ تم باپ ہونے کا حق بہت پہلے ہی ہو چکے ہو۔ انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ تمہاری زبان درازی کی عادت نہیں گئی نا ابھی تک؟ وہ بھی برابر طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ ہاں، نہیں گئی اور نہ ہی کبھی جائے گی۔ اگر اپنی عزت میری زبان سے داغدار نہیں کروانا چاہتے نا تو آئندہ مجھے کال مت کرنا، سمجھے؟ انہوں نے اپنے اندر کا لاوا باہر نکالا اور جواب سنے بغیر ہی لائن کاٹ دی۔ ایک بار پھر ان کا ذہن ماضی کی تلخ یادوں میں الجھ گیا تھا۔ ارے اصطفیٰ، تم کہاں جا رہی ہو؟ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گلاسز میں جوس نکال رہی تھی جب انہوں نے اصطفیٰ کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ان کی آواز پر وہ الٹے قدم ان کے قریب آئی۔ ماما، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروانا ہے، اس نے بھیساری سے کہا۔ ساری داستان سنائی۔ ہاں، چھٹیاں تو میری بھی بہت ہو چکی ہیں، آج پروفیسر عریب کی کال آئی تھی۔ خیر، میں تو کل سے جاؤں گی، تم جاؤ مگر ذرا سنبھل کر جانا اصطفیٰ۔ وہ اس کے کندھوں کو چھو کر فکر مندی ظاہر کرنے لگی۔ ماما، فکر نہیں کریں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ اس نے بھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دھیان سے جانا۔ انہوں نے پیار سے اسے چھوا اور وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے چلی گئی، مگر ان کا دل ابھی بھی اس کی فکر میں اٹکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اسٹاپ بہت دور تھا اور وہ اسٹاپ سے پیدل چلتی ہوئی یونیورسٹی کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ آج اس نے اپنا فیوریٹ بلیک کرتا پہنا تھا جس میں وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سڑک کے ایک طرف تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک بلیک مرسیڈیز تیزی سے آئی اور اس کے بالکل سامنے قدموں کے پاس رکی۔ اس اچانک ہونے والی حرکت نے ایک پل کے لیے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ اسی ششوپنج کی کیفیت میں تھی کہ کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور دراز قد کا مالک سیلان ملک بلیک جینز اور کوٹ میں کار سے باہر نکلا اور اپنی روبدار شخصیت میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اصطفیٰ کی سانسیں سیلان ملک کی مٹھی میں قید ہو گئی تھیں، مگر اس نے دل ہی دل میں اس کا سامنا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ بہادری سے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اندر سے اس کا جسم سیلان ملک کے اس اچانک ہونے والے حملے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ہیلو میڈم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے آنکھوں سے اپنے گلاسز اتار کر کہا، جس پر اصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے ایک نظر اس کے جسم پر ڈالی جس سے اصطفیٰ کی جان نکل گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر، تم اس طرح بیچ سڑک پر مجھے ٹارچر کرو گے
तो मैं डर कर तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। काफी समझदार हो, अंदाजा तो तुमने बिल्कुल ठीक लगाया है। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था, मेरी माँ तो तुमसे डर सकती है मिस्टर, मगर मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती। वो ये जानते हुए भी कि वो जलान मलिक के सामने खड़ी है, बिला खौफ बोल रही थी। जलान मलिक ने एक कहका लगाया जो फिजा में गूंज उठा। ये डायलॉग क्या तुम लड़कियां हिफ्ज करती हो? डरती नहीं हूँ। उसकी नकल उतार रहा था और इसी बात पर वो हंस पड़ा। अभी अगर एक कुत्ता मैं तुम्हारे सामने खुला छोड़ दूं ना, तो डर कर छुप जाओगी। वो बुरी तरह हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। कुत्ते में और तुम्हें बड़ा फर्क होता है मिस्टर। कुत्ते से होशियार रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको जब तक कुछ न कहो वो भी किसी पर नहीं भौंकता। मगर तुम जैसे मर्दों का क्या भरोसा कब काटें कब नोचें। ये नोच इसलिए जो औरतें तुम्हारी नस्ल को पहचान जाएं। इन्हें तुमसे डरने की जरूरत नहीं। और चेहरे पर नफरत सजाए उसे ललकार रही थी, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जुबान संभाल कर बात करो मैडम, ऐसा ना हो कि कुत्तों के बजाय शेर से मुकाबला करना पड़ जाए तुम्हें। सलान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। शेर नहीं मिस्टर जलान मलिक, तुम्हारी मिसाल रेस के उस घोड़े की तरह है जिसकी लगाम किसी के पास नहीं होती, जो बेलगाम अपने कदमों के नीचे आने वाली हर शय को रोंदता हुआ दौड़ता चला जाता है और दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल जाता है कि ना मंजिल का पता चलता है और ना रास्ते का। तुम ही अपनी इस बेलगाम मोहब्बत की ख्वाहिश में सिर्फ दौड़ रहे हो, और तुम्हें होश उस वक्त आएगा जब तुम रास्ता भटक जाओगे। उसकी आंखों में आंखें डाले बिना खौफ बोल रही थी और फिर उसको बुरी तरह नजरअंदाज करती हुई जाने लगी। लेकिन दिल की धड़कन समेत सांसें भी उस वक्त अटक गईं जब जलान मलिक ने उसका हाथ पकड़ा। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। उसके हाथ से जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा रही थी। उसकी आंखों के गोशे भी भीगने लगे थे। आज रात को दोनों माँ बेटियां तैयार रहना, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। शादी की शॉपिंग करवानी है ना। वो गुस्से से कहता हुआ उसकी नाजुक कलाई को पूरी तरह मरोड़ रहा था। समझी तुम? उसने जोर से उसका हाथ झटका जिस पर उसकी उंगलियों के सुर्ख निशान बन चुके थे। वो वापस क्लासेस लगाता अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, जबकि असलफा अपने हाथ को सहलाने में मसरूफ उसकी आंखों से समंदर बहकर उसका चेहरा तर कर चुका था।